अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स को, जिसे आप अभी के अभी सब्सक्राइब करोगे। कर दो अगर करना है तो। नहीं करना तो मैं कौन सा तुम लोगों के साथ कोई ज़बरदस्ती कर सकती हूँ? कौन सा मैं तुम लोगों के अंगूठे काट के ज़बरदस्ती अंगूठे लगवा सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती यार, मैं सब तुम लोगों पर डिपेंडेड हूँ। करो लाइक भी करो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और आज हमारा सर्दी है। हमारी जो कल सर्दी गई थी वो आज वापस आ गई है। तो ये सर्दी का आना जाना लगा हुआ है। और हम सर्दी में कभी ठठराते हैं तो कभी हम कहते हैं कि कोई ना जी, गर्मी है, हम शेर हैं। और आज मैं सारा दिन शेर बन के घूमती रही हूँ, लेकिन अब मुझे सर्दी लग रही है क्योंकि अब सर्दी हो गई है। यानी कि अब मैं वो शेर के अंदर वाली शेरनी निकल चुकी है बाहर। अब बिग्गी बिल्ली बिस्तर में घुस गई है क्योंकि सर्दी है और बहुत ज़ालिम किस्म की सर्दी है। तो आप लोग बताओ, आप लोगों के एरिया का मौसम कैसा है और सर्दी कितनी है? हमारे जितनी है या हमसे कम है? और बाकी हमारी सर्दी कितनी है आप यूट्यूब पे वो क्या उसको बोलते हैं, गूगल करके देख लीजिएगा। आज मैं गिरी हूँ यार, मैं इतने ज़ालिम गिरी हूँ, मेरे अंगूठे से इतना खून निकला है और मेरे पैर में चोट भी लगी है। खैर, वैसे भी कल मैं रेस्ट कर लूँगी, कल संडे है तो रेस्ट ही करना है। तो हम अब शुरू करते हैं आज की एपिसोड। ये है हमारे इस वीक की आखिरी किस्त जो कि हम आपको देंगे और फिर मंडे से एक नया सिलसिला शुरू होगा। सबसे पहले तो ज़रान और इबादत के फैंस को सॉरी यार, बाकी स्टोरी भी तो आगे लेकर जानी है। इतना रोमांस, इतना स्पेशल एपिसोड पढ़ के भी आपका दिल नहीं भरा। ਹੁਣ बाकी कपल ते भी आ जाओ, उन्होंने भी पढ़ लियो। वैसे आप लोगों ने कल मेरी वो डिमांड पूरी नहीं की यार। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैनू दे दिया, लाइक नहीं कर सकते तुसी ते तुसी फिर मैनू 1000 कमेंट दे दियो, लेकिन वो भी आपने नहीं दिते। खैर कोई ना, आप लोग मेरी कोई डिमांड पूरी नहीं करते, लेकिन फिर भी देखो मैं डेली एपिसोड लेकर आती हूँ, इतनी अच्छी हूँ मैं। तो हम शुरू करते हैं आज की एपिसोड जिसका नाम है शिद्दत जुनून, किस्त नंबर 66, तहरीर अरीज शाह। वो ऑफिस रूम के अंदर दाखिल हुआ था कि इसकी सेक्रेटरी तेज़ी से इसके पास आई थी। सर, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आपकी शादी हो गई है। मैं 3-4 हफ्ते छुट्टी पर क्या गई, आपने तो पीछे से शादी ही कर ली। वो इसके बिल्कुल करीब आकर रुकी थी, इतना पास कि दामियार को इसका बाजू अपने पकड़कर इसे पीछे हटाना पड़ा था। मिस सोनिया, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, पीछे हट कर बात करें। वो इसे पीछे हटाता सख्ती से बोला था। सर, आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं? कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए? आपने ही तो कहा था कि मैं आपको आपके करीब अच्छी लगती हूँ। वो इसकी कोई पुरानी बात याद करा रही थी। जी हाँ मिस सोनिया, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि मीटिंग के दौरान, जब मीटिंग्स चल रही होती हैं, तब आप मेरे आस पास रहा करें। हर वक्त मेरे सर पर सवार होने के लिए नहीं कहा था मैंने। और मीटिंग्स के दौरान पास रहने के लिए क्यों कहा था? वो बेवजह ही बात को खींच रही थी ताकि मेरे क्लाइंट्स और कस्टमर आंखें सेकें और खुश होकर यहाँ से जाएं। इसका अंदाज़ इंतहाई तौहीन अमेज़ था। सोनिया पीछे को हट गई थी। क्या मतलब है आपकी इस बेखुदा बात का? वो पीछे को हटती गुस्से से बोली थी, जबकि इसके इस अंदाज़ पर दामियार के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। क्यों मिस सोनिया, क्या हुआ? क्या आप सिर्फ मेरी आंखों की ठंडक बनना चाहती हैं, मेरे क्लाइंट्स की नहीं? इतनी सी बात पर इतना गुस्सा आ गया आपको? मेरे ख़याल में आप मुझसे पहले जिस कंपनी में काम करती थी, वहाँ भी आपको इसी काम के लिए ही रखा गया था। वो बड़े ही पुरसकून अंदाज में बोलता
اپنے آفس کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں سر، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ بے عزتی اس کی جاتی ہے جس کی کوئی عزت ہو، اور آپ میری نظر میں اپنی کوئی عزت اب تک بنا نہیں پائی ہیں، اور آپ کا کام بھی کچھ خاص پسند نہیں آ رہا مجھے، اسی لیے میں جلد ہی آپ کے لیے کوئی فیصلہ بھی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ویسے آپ ابھی تک میرے ہی دیے ہوئے فلیٹ میں رہائش پذیر ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے آج سارے حساب کتاب برابر کرنے پر آ گیا تھا۔ جی سر، میں تو وہیں پر رہتی ہوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے میری مجبوریاں، اور پھر آپ نے ہی تو مجھے اس وقت وہ فلیٹ دیا تھا نا رہنے کے لیے۔ وہ بے چینی سے اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ وہ سوال جواب پر آ گیا تھا، مطلب وہ اسے فلیٹ سے نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے رہنے کے لیے دیا تھا آپ کو، وہاں اپنے بوائے فرینڈس بلا کر آپ کی راتیں رنگین کرنے کے لیے نہیں۔ اویس افندی کا بیٹا آپ کے فلیٹ میں تھا، کیا آپ جانتی نہیں ہیں کہ وہ میرا مخالف ہے؟ پھر بھی آپ اسے میرے ہی فلیٹ میں بلا کر اس کے ساتھ اپنا وقت گزار رہی تھی۔ ایم سو سوری سر، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیجئے، مجھے جاب سے مت نکالیے گا، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس رہنے کے لیے آپ کے فلیٹ کے علاوہ اور کوئی رہائش نہیں ہے۔ سر وہ مجھے بہکا رہا تھا اور آپ بہک رہی تھی، یہاں تک کہ آپ میری بزنس آئیڈیاز اس کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگ گئی تھی جب اس نے اس کی ایک اور غلطی اس کے سامنے رکھ دی۔ غلطی کرنے والوں کو دوسرا موقع نہیں دیتا مس سونیا۔ گیٹ آؤٹ، میرے آفس میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، میں کبھی دھوکے بازوں کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ آؤٹ سر پلیز، آئی سیڈ آؤٹ۔ اس دفعہ وہ کافی غصے سے بولا تھا جب اچانک ہی دروازہ کھول کر زیبائش اندر داخل ہوئی۔ ریلیکس ہینڈسم اینگری ینگ مین، اتنا غصہ؟ اس کی سیکرٹری جو خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی، اچانک زیبائش کے آ جانے کی وجہ سے خاموشی سے اس کے آفس سے باہر نکل گئی۔ جب زیبائش اس کے پاس آتے ہوئے کافی بے تکلفی سے اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ کس کی اجازت سے یہاں قدم رکھا ہے تم نے؟ وہ اسے دیکھ کر بولا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ کیا مطلب ہے دامیار سر؟ کیا مجھے بھی آپ آفس میں آنے کے لیے آپ سے اجازت لینی پڑے گی؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی تھی۔ کیوں؟ کیا میں نے یہ آفس تمہیں سیل کر دیا ہے؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، بٹ وی آر فرینڈز، زران بھی میرا دوست ہے اور وہ تمہارا سالہ ہے، تو میں تمہارا باس ہوں اور تم میرے آگے کام کرنے والی ایک معمولی سی ماڈل، اور تمہارا شوٹ نیچے ہال میں ہونے والا ہے، یہاں میرے آفس میں نہیں۔ گیٹ آؤٹ، اور آئندہ یوں بنا میری اجازت میرے کمرے میں قدم مت رکھنا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو توہین کے احساس سے وہ پیر پٹکتی اس کے آفس سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ بھی پیچھے کو ہٹتا اپنا کوٹ پہنتا اب آفس سے نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔
وہ سب لوگ بہت بے قراری سے عروش کے گھر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ لوگ واپس آئے تھے، اور واپس آتے ہی جیسے خوشی کی لہر پورے گھر میں دوڑ گئی تھی۔ عزا کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی۔ ویسے تو ابھی تک رپورٹس نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور اس چیز کی 100% یقین دہانی بھی کروائی تھی۔ باقی کل رپورٹس آنے کے بعد ہی کچھ پتہ چلنا تھا، لیکن پھر بھی گھر میں خوشی منائی جا رہی تھی۔ آخر یہ ان کے خاندان کی پہلی خوشی تھی، کیوں نہ منائی جاتی؟ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ سب کو اس خوشی کا انتظار زہرش کی طرف سے تھا، اور اب تک زہرش کا بچہ نہ ہونا تھوڑی سی پریشانی کی وجہ بھی بن رہا تھا۔ لیکن فی الحال سب عروش کی خوشی میں خوش تھے۔ وہ سب کے بیچ شرمائی سی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ باقی سب خوشی اور فکر مندی سے اسے ہدایات دے رہے تھے کہ اسے اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، جب اچانک ہی دامیار اسے لینے کے لیے آ گیا۔ ملازم نے آ کر انہیں خبر دی تھی کہ باہر دامیار صاحب گاڑی میں عزا بی بی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے یہ کیا عزو بیٹا، تم تو رکنے کے لیے آئی تھی نا؟ امی نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں امی، وہ زہرش کی طرف آج دعوت ہے ہماری، اسی کی وجہ سے تو میں کل آپ لوگوں کے ساتھ گھر نہیں آ سکی تھی۔ میں رسم کے لیے پھر آؤں گی۔ فی الحال میں صرف آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آئی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا، اور اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ وہ لوگ بنا کسی طرح کا اعتراض کیے اسے جانے دے رہے تھے۔ فی الحال وہ اپنے جمائی کا موڈ نہیں سمجھتے تھے، اور ویسے بھی اس کو دعوت پر جانا تھا تو وہ روک بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ لوگ اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے تھے، جہاں دامیار گاڑی روکے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ پورے گھر کو چیک کرنے کے بعد تھوڑی دیر باہر بھی نکلی ہی تھی، لیکن باہر بھی کیا ہی تھا، دروازہ کھولتے ہی سڑک پر نہ ختم ہونے والا ٹریفک، گاڑیاں اور موٹر سائیکلز کی تو جیسے ریس لگی ہوئی تھی یہاں پر۔ شاید یہ علاقے میں نکلنے والی واحد سڑک تھی، اور سڑک کے بالکل ساتھ ان کا گھر تھا۔ شکر تھا کہ ان گاڑیوں کی آواز گھر کے اندر تک نہیں جاتی تھی۔ یہاں پر تو دور دور تک کوئی گھر نہیں ہے، نہ کوئی پڑوس میں ہے اور نہ ہی کوئی گھر کے ساتھ میں۔ اللہ جی، مجھے کیا بس اسی بندے کی شکل دیکھ کر بور ہونا پڑے گا؟ وہ کافی دیر آگے پیچھے ٹہل کر واپس کمرے کے اندر آئی تو وہ نہا دھو کر شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ ہو گئی میڈم کی چہل قدمی، گھر سے باہر مت نکلنا، اس طرح یہ علاقہ خطرناک ہے، چوروں اور ڈاکوؤں سے بھرا پڑا ہے، اور پھر گلے میں سونے کی چین لٹکا کر جس طرح گھوم رہی ہو نا، گلا کاٹ کر لے جائیں گے ایک ہی لمحے میں، اور قاتل کبھی ملے گا بھی نہیں۔ اسے دیکھتے ہوئے اس نے بولنا شروع کیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر وہ سچ مچ میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ گلا ہی کاٹ کر لے جاتے ہیں؟
وہ اس کے پیچھے آ کر رکتی کہنے لگی تھی، جی میرا کاکا گلا ہی کاٹ کر لے جاتے ہیں، اور اگر ہاتھوں میں اس طرح کے سونے کے کنگن ڈال رکھے ہوں تو ہاتھ بھی کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ اس نے اسی کا ہاتھ اونچا کرتے ہوئے بتایا تھا، میرے پیروں میں تو پائل بھی ہے۔ اس نے اپنا ٹراؤزر پیروں سے اونچا کر کے اسے دکھایا تھا۔ مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں آئی برو اچکا کر کہنے لگا، یو مین پاؤں بھی کاٹ کر لے جائیں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا ایک دفعہ پھر سے چہرہ شیشے کی طرف پھیر گیا تھا۔ مجھے نہیں یہاں رہنا، مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ، وہ فوراً سے بولی تھی۔ میرا معصوم سا کاکا گھر پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے چاچے کے پتر پورا کا پورا قتل کریں گے۔ یہاں کے لوگ صرف ہاتھ پیر کاٹیں گے، جان سے نہیں ماریں گے، وہ بھی بے وجہ گھر سے باہر نکلنے پر۔ لیکن وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، چاقو اندر اور بندہ فارغ۔ وہ اشارہ کرتا اپنا ہاتھ اس کے پیٹ تک لے کر گیا تھا اور پھر تفصیل سے بتاتا وہیں سے اپنے جوتے اٹھا کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا وہ میرے چاچے کے بیٹے ہیں؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو اس نے حیرت سے چہرہ اٹھایا تھا، آپ نے ابھی کہا نا چاچے کے پتر، میرے چاچے کے پتر مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ وہ معصومیت لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ زبر کا دل چاہا کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے نہیں بلکہ اپنے سر پر دے مارے۔ اس کو کیا ضرورت تھی چاچے کے پتر بولنے کی؟ کزنز ایسے ہی ہوتے ہیں میرا کاکا، وہ مسکرا کر بولا۔ مینس مکی بھی؟ وہ حیرت سے منہ کھولے اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں ممکن ہے تمہارا مکی بھی۔ دور رہو کزن سے، اب تم ہمیں ہی دیکھ لو، ہم اپنے کزنز کے ساتھ بالکل فری نہیں ہوتے، اور تو اور ہم نے کزنز میں شادیاں تک نہیں کی ہیں کیونکہ کزنز، وہ کہتے کہتے اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ لیکن مکی بھیا مجھے کیوں مارنا چاہیں گے؟ وہ تو بہت اچھے ہیں، وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ شروع میں سب اچھے ہوتے ہیں، اصل رنگ بعد میں دکھاتے ہیں۔ آج کل شادی کے بعد چہرے پر تیزاب پھینک کر مار دیتے ہیں یا پھر ہاتھ پیر کاٹ کر۔ اور پاپا میری شادی مکی بھیا سے کروانا چاہتے ہیں، وہ اس کی بات کاٹ کر کہنے لگی تو زبر سمجھ گیا تھا کہ اس کا تیر سیدھا نشانے پر لگا ہے، لیکن تمہاری قسمت میں لکھا تھا۔ وہ کالر سیٹ کرتا بوٹ پہننے لگا۔ لیکن ہمارا تو ڈیورس ہو جائے گا نا، اور پھر پاپا میری شادی مکی کے ساتھ کر دیں گے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میں مکی بھیا کو بھیا بھی نہ بولا کروں کیونکہ وہ میرے فیوچر ہسبینڈ ہیں۔ کیا مطلب؟ تم ایک ایسے انسان سے شادی کرو گی جو شادی کے بعد تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دے یا تمہارا چہرہ جلا دے یا پھر تمہیں کسی پہاڑی سے دھکا دے کر مار دے؟ نہیں نہیں، میں نہیں کروں گی، ہرگز نہیں کروں گی، وہ فوراً سے پہلے بولی تھی۔ تو پھر اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، مجھ سے طلاق لینے کی سوچ اپنے دماغ سے نکال دو اور اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو۔ شام کو میں گھر آؤں تو اچھا سا کھانا تیار کر دینا، نہیں تو آپ مجھے طلاق دے دو گے۔ نہیں نہیں پلیز مجھے طلاق مت دینا، مجھے مکی بھیا سے شادی نہیں کرنی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کافی سہمے ہوئے انداز میں بولی تو زبر نے اچانک ہی اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے
اسے خود پر جھکاتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اڈیلتا اسے خود میں قید کرتا جا رہا تھا۔ انداز میں لاپرواہی سی تھی، وہ ہر چیز سے لاپرواہ بس اسے محسوس کیے جا رہا تھا۔ اس کی سانسوں میں قطرہ قطرہ خود کو ادھیلتے ہوئے وہ اپنی سانسوں کو راحت پہنچا رہا تھا۔ اس کی اور شنایا کی دھڑکنیں ایک ساتھ شور مچا رہی تھی۔ اس شور میں وہ دروازے کی ہوتی بیل کو سن کر بدمزہ ہوا تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی نہیں۔ گھر ٹھیک سے صاف کرنا اور کھانا تیار کر دینا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ آہستہ سے اس کے لب چومتا اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اس کی سانسوں کی مہک اپنے وجود پر محسوس کرتی رہی تھی۔ گھریلو تشدد کی خبریں وہ اکثر پڑھتی تھی، لیکن یہ سب کچھ کزن میرجز میں ہوتا ہے یہ تو اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ ہرگز مکی سے شادی نہیں کرے گی، اور اگر زبر نے اسے طلاق نہیں دی تو مکی کے ساتھ اس کی شادی ناممکن ہو جائے گی، اور زبر سے طلاق لے گی ہی نہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں مرے گی، وہ زبر کو خوش کرے گی، لیکن کیسے؟ وہ تو اسے گھر صاف کرنے کے لیے کہہ کر گیا تھا، اور کھانا بنانے کے لیے بھی، لیکن نہ تو اسے صفائی کرنا آتا تھا اور نہ ہی کھانا بنانا، اور اگر اس نے کام نہ کیا تو زبر اسے طلاق دے دے گا۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اپنی شور مچاتی دھڑکنوں کو سہلا کر خاموش کر رہی تھی، جو زبر کی قربت پر بری طرح سے اتھل پھتل ہو چکی تھی۔ زہرش، تم کب خوشخبری سنا رہی ہو؟ اب تو چھوٹے دیور کی طرف سے بھی خوشخبری مل گئی ہے۔ ویسے تو ہمارے خاندان میں شادی کے پہلے سال ہی بچہ ہو جاتا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر تمہاری چاچی بلقیس بیگم بول ہی رہی تھی کہ چاچی نے بات کاٹی۔ بلقیس باجی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میری تو اللہ کی طرف سے اولاد قسمت میں لکھی ہی نہیں تھی۔ اللہ خیر کرے، میرے بارک کے گھر کو رونقیں لگائے۔ فی الحال تو انہوں نے بچے کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوگا۔ ایسے کیسے نہیں سوچا ہوگا؟ اب تو سوچنا چاہیے بھابھی جی، شادی کو 9 مہینے ہونے کو آئے ہیں۔ ہمارے خاندان میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہمارے سارے بچے ماشاءاللہ شادی کے پہلے سال ہی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ اب میری رمشا اور رافعہ کو ہی دیکھ لیں، شادی کے پہلے ہی سال اللہ پاک نے چاند سے بیٹے دیے ہیں، اور میرے دیور کا بیٹا فیصل، اللہ نے اس کو بھی 2 جڑواں بچوں سے نوازا ہے، اور ماشاءاللہ میں خود پوتی والی ہوں۔ اور یہاں دیکھیں، ابھی عروس اور شہیر کی شادی کو مشکل سے 1 ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے، اور مجھے تو عبادت بھی جلد ہی خوشخبری سنانے والی لگتی ہے۔ پتہ نہیں، اس کے چال ڈھال سے مجھے لگ رہا تھا کہ جلد ہی خوشخبری آنے والی ہے، اور یہاں یہ زہرش چھری چھران گھوم رہی ہے۔ بس کر دیجئے، بلکہ بلقیس باجی، اللہ نے خیر کیا تو زہرش کو بھی بچہ ہو جائے گا۔ ہم سب کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ امی نے بات ختم کرنا چاہی تھی۔ دعائیں تو ساتھ ہیں، لیکن مرضی بھی تو ہونی چاہیے نا۔ آج کل کی لڑکیوں کو وہ تو ڈر لگتا ہے نا بچے پیدا کرنے سے۔ بلقیس بیگم تو بات پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے پھپھو، مجھے اولاد کا کوئی ڈر نہیں۔
بس آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اس نے خود ہی بیچ میں بول کر جیسے معاملہ ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ ہم تو دعا کر ہی دیں گے بیٹا، لیکن لگتا ہے ابھی تک تم لوگوں کا اپنا ہی موڈ نہیں بنا۔ بیٹا جی، شادی کے شروع کے سال میں موڈ بنا لیا جائے تو ہی ٹھیک رہتا ہے۔ لڑکی کو جلد سے جلد اپنے سسرال میں پیر جمانے چاہیے، اور ماشاء اللہ سے تمہارے شوہر 4 بھائی ہیں، اور یاد رکھنا، عورت کو مقام اس کی اولاد ہی دلواتی ہے۔ گھر کا کونا کونا صاف کرنے سے یا پھر ایک ایک کا خیال رکھنے سے صرف تعریف ملتی ہے، مقام نہیں۔ وہ بولی تو پھر بولتی ہی چلی گئی، جبکہ زہرش خاموشی سے انہیں سنتی رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر سہرش کے گھر نہیں رکے تھے۔ جاتے ہوئے بھی اس نے اس سے کوئی خاص بات نہیں کی تھی، اور اب بھی وہ خاموش ہی تھی۔ حالانکہ سہرش سے وہ کافی ساری باتیں کر رہی تھی، اور وہ اسے کسی پینٹنگ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اب اسے سمجھ میں آیا تھا کہ اسے اس کے بارے میں کہاں سے پتہ چلا تھا۔ یقیناً تھوڑی بہت انفارمیشن تو اس نے سہرش سے ہی لے لی تھی، ورنہ وہ اتنی آسانی سے اس کے گھر تک ہرگز نہ پہنچ پاتا۔ اس کے بارے میں انفارمیشن لینے کے بعد اس کا پیچھا کرنا شروع کیا تھا، اور کالج گیٹ پر اسے باریک کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ آسانی سے اس تک نہیں پہنچا تھا، بلکہ اس نے کافی چھان بین کی تھی اس تک آنے کے لیے۔ خیر، اب ان سب باتوں کو سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کوئی بات کرو یار، اس طرح خاموش کیوں ہو؟ آتے ہوئے بھی یوں ہی خاموش تھی، اب جاتے ہوئے بھی۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر پیچھے پھینکتا ابھی بول ہی رہا تھا، جب اس نے نگاہ اٹھا کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا، اور پھر اس کی شرٹ پر موجود لمبے بال کو۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوتی اس کے قریب ہوئی، اور اس کے کالر کے قریب سے بال کو اٹھا کر اس کی طرف شکی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ایذا، تم غلط سوچ رہی ہو، یہ بال، گاڑی روکو۔ وہ اس سے پہلے کہ اسے صفائی دیتا، وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ ایذا، تم فضول میں بات کو بڑھا رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ میں نے کہا گاڑی روکو۔ وہ غصے سے گاڑی کے دروازے سے لگے ہینڈل کو کھولنے لگی تھی کہ اچانک ہی اس نے گاڑی کو لاک کر دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یقیناً ایذا گاڑی سے نیچے گر کر اس کا نقصان کر دیتی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک دفعہ مجھے بات تو کرنے دو۔ وہ گاڑی روک کر اس سے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ لاک گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دامیار شاہ، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، کوئی بھی نہیں۔ تم کبھی نہیں بدل سکتے، کبھی بھی نہیں۔ میری غلط فہمی ہے جو میں تمہاری طرف سے کچھ اچھی امید رکھتی ہوں۔ یہ ہے تمہاری حقیقت، یہ ہو تم۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایذا، وہ میری سیکرٹری تھی، کافی فری ہے وہ میرے ساتھ، میرے پاس آ جاتی ہے، لیکن آج میں نے اسے نہیں آنے دیا۔ سیکرٹری ہے، فری ہے، پاس آ جاتی ہے، اور پھر اس طرح کی نشانیاں بھی چھوڑ جاتی ہے۔ یقیناً کتنے پاس آتی ہوگی یہ بھی اندازہ ہو چکا ہے مجھے۔ آج آپ نے اسے اپنے پاس نہیں آنے دیا، لیکن شاید کل وہ آپ کے ساتھ حسین وقت گزارے گی، رائٹ؟ وہ کسی طرح کی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ میں جانتا ہوں تم اس معاملے میں
مجھ پر اعتبار نہیں کرو گی۔ وہ گاڑی پھر سے سٹارٹ کر چکا تھا جبکہ وہ غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ جہاں میں غلط نہیں ہوتا ایزا، وہاں پر میں صفائی نہیں دیتا۔ مجھے بہت ساری لڑکیاں دستیاب ہیں جن کے پاس میں جا سکتا ہوں۔ تم سے شادی کی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہی ہے نا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اگر مجھے ان لڑکیوں کی ضرورت ہوتی تو میں تم سے شادی کیوں کرتا؟ مجھے وہ نہیں چاہیے ایسا، مجھے صرف میری بیوی چاہیے۔ میں اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس کے پاس نہیں گیا۔ میں جانتا ہوں تم بات بات پر مجھ پر شک کرو گی، بات بات پر مجھے غلط سمجھو گی، اور تم حق پر ہو۔ میں نے اپنے آپ کو تمہارے سامنے جو بنا کر پیش کیا ہے، اس کے بعد میں تمہاری طرف سے اس معاملے میں کسی طرح کی نرمی کی امید ویسے بھی نہیں رکھتا۔ لیکن یقین کرو، تم سے بے وفائی نہیں کر رہا ہوں میں تمہاری طرف سے نرمی کی امید رکھتا ہوں، اور مجھے امید نہیں ملی تو شاید میں بہک جاؤں گا۔ میں بندہ بشر ہوں، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن یہاں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ گاڑی گھر کے اندر روکتا، اپنی بات ختم کرتا گاڑی سے اتر گیا تھا، جبکہ وہ کچھ نہیں بولی تھی، کچھ بھی نہیں، بس گاڑی کا دروازہ بند کرتی خاموشی سے اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ شاید وہ اس پر یقین کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، لیکن وہ آگے بھی یقین قائم رہے گا اس چیز کی وہ گارنٹی نہیں دے سکتی تھی۔ امی کچن میں آئی تو زہرش گھڑی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ امی، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ بس کھانا تیار ہے، میں لگانے ہی لگی تھی، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو وہ خاموشی سے اس کے پاس آ رکی تھی۔ زہرش بیٹا، ایک بات کہوں، برا مت منانا، وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولی تو اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے تھے۔ اسے لگا تھا وہ صبح والے ٹاپک سے جان چھڑا کر آئی ہے، لیکن نہ جانے کیوں امی کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اسی بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں۔ جی امی، کہیں کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دیکھو بیٹا، جو ہمارا ملک ہے نا، یہاں کے لوگوں کی سوچ تھوڑی الگ ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، ہر شادی شدہ جوڑے کی طرح تمہاری اور بارک کی بھی یہی سوچ ہوگی کہ ہم بچوں کی طرف بعد میں دھیان دیں گے، پہلے اپنی لائف سیٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوتا بیٹا۔ شادی کو 1-1.5 سال گزر جائے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی باتیں حد سے بڑھ جاتی ہیں۔ اگر تم لوگ فیملی پلاننگ کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ 2-4 سال کے بعد کریں گے، جس طرح تمہاری بہن اور بہنوئی نے کیا، تو ایسی سوچ کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ دیکھو بیٹا، ہم کس کو منع کریں گے بولنے سے؟ لوگ تو بولیں گے کیونکہ لوگوں کی عادت ہے بولنا۔ لوگ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ کپل کیا چاہتا ہے، انہیں ابھی بچوں کی ضرورت ہے یا نہیں۔ لوگوں کے منہ میں زبانیں ہیں جنہیں ہم پکڑ نہیں سکتے، اس لیے بارک کو سمجھاؤ کہ فیملی پلاننگ کی سوچ چھوڑ دے۔ امی، ہم نے ایسی کوئی سوچ نہیں کی ہے، میرا مطلب ہے ابھی تک ایسی کوئی چیز ہم نے ڈسکس ہی نہیں کی، ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہے۔ جب اللہ نے بچہ دیا ہمیں قبول ہوگا۔ کیا مطلب؟ تم یہ کہنا چاہتی ہو
کہ شادی کے 9 ماہ گزر جانے کے بعد بھی تمہاری طرف سے جو خوشخبری نہیں مل رہی، اس کا مطلب کوئی پلاننگ نہیں ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ وہ خود پریشان ہو گئی تھی ان کی بات سن کر۔ تو کیا وہ یہ سوچ رہی تھی کہ فی الحال زہریش اور باریک خود ہی بچہ نہیں چاہتے؟ پھر تو بیٹا یہ پریشانی والی بات ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے، تم پریشان مت ہو۔ وہ کافی پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی اور پھر اسے بھی پریشان دیکھ کر آہستہ سے اس کا گال تھپ تھپا کر کچن سے نکل گئی تھی، جبکہ زہرش اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ باریک آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے، کھانا کھا لیں۔ اور اب تو ایزو بھی چلی گئی ہے نا؟ وہ کمرے میں آ کر اس سے کہنے لگی، ابھی میرا دل نہیں کر رہا، میں بعد میں کھاؤں گا۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرتا مصروف سے انداز میں بولا، تو آج اس کی آخری چھٹی تھی، کل سے اس نے دوبارہ سے آفس جوائن کر لینا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی تو وہ ہلکا سا مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گیا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگی تو اس نے لیپ ٹاپ پر فائل سیو کر کے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر اپنی توجہ اس کی طرف مرکوز کر لی تھی۔ بولو، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ باریک، وہ میں کیا کہہ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم ایک دفعہ ہسپتال چل کر چیک اپ کروائیں؟ اس کے ہاتھوں کو آہستہ آہستہ اپنی بالوں پر حرکت کرتے پا کر وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کا موڈ اچھا ہے۔ کس طرح کا چیک اپ؟ وہ کچھ الجھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، جبکہ اس کے بالوں میں اس کے ہاتھوں کی حرکت اب بھی جاری تھی۔ میں چیک کروانا چاہتی ہوں کہ ابھی تک ہمارے گھر کوئی خوشخبری۔ زہرش، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عروش اور شہیر کی خوشی کو انجوائے کرو نا۔ کچھ کپلز کو بچے جلدی نہیں ہوتے، کچھ کو ہو جاتے ہیں۔ بیکار میں پریشان ہو رہی ہو۔ ضروری نہیں کہ شہیر باپ بننے والا ہے تو زران کی طرف سے بھی ہمیں ایسی کوئی خبر مل جائے۔ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے۔ میں وقت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اتنی جلدی ہمارے نصیب میں اولاد نہ لکھی ہو، یا ممکن ہے کہ زران کے ساتھ ساتھ میں بھی پاپا بن جاؤں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ عبادت پریگننٹ ہے۔ وہ ابھی اور بھی کچھ کہتا کہ اس کی ایک اور بات نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ ماشاءاللہ، یہ بھی خوشی کی بات ہے، تو اس لیے تم کمپلیکس کا شکار ہو رہی ہو۔ وہ مسکرایا۔ آپ پلیز میرے ساتھ ہسپتال چلیں نا، مجھے پتہ نہیں کیوں عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اور پھر اس آدمی نے، یار زہرش دماغ خراب ہے تمہارا، تم اس آدمی کی باتوں پر اب تک یقین کر کے بیٹھی ہوئی ہو؟ میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ ایسے ہزاروں لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کی باتوں میں کوئی سچائی ہوتی تو ان کے مزار بن چکے ہوتے۔ اس طرح وہ سڑکوں پر بیٹھ کر لوگوں کی لکیریں نہ چیک کر رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے نا، آپ ایک دفعہ میرے ساتھ ہسپتال چل کر میرا شک دور کر دیں، پلیز پلیز۔ باریک، ایک بار ڈاکٹر کہہ دے کہ میری ساری رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں تو مجھے بھی سکون مل جائے گا۔ پلیز باریک، پلیز نا۔ وہ ضد پر اتر آئی تھی۔ اب کی بار باریک کو ماننا ہی پڑا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہسپتال چلوں گا۔ اب خوش؟ صبح میں تمہیں ڈاکٹر ثانیہ کے کلینک لے چلوں گا، اور اگر رپورٹس نارمل آئی تو تم دوبارہ مجھ سے اس بارے میں
کچھ نہیں کہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا تھا جب اچانک ہی باہر کچھ گر کر ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ کوئی تھا دروازے پر؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو سہرش اٹھ کر دروازے کے پاس آئی تھی، لیکن اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ کوئی بلی تو نہیں گھس آئی اندر؟ وہ پریشانی سے کہتی باہر تک آئی تھی، لیکن ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سب تو نیچے ہیں، پھر پتہ نہیں کون تھا۔ چلے میں نیچے جا رہی ہوں، آپ بھی کھانا کھا لیتے تو اچھا ہوتا۔ وہ وہیں سے پلٹ گئی تھی جبکہ وہ کچھ بھی نہیں بولا، بلکہ اپنا کام ایک دفعہ پھر سے شروع کر چکا تھا۔ تو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ جلدی سے لائک کر دو۔ ویسے تو آپ نے میری شرط پوری نہیں کی تھی، لیکن خیر کوئی بات نہیں، میں پھر بھی آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ تو لے آئی ہوں، اور اس ایپیسوڈ کے بدلے اب جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں منڈے کو۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کچھ نہیں۔ اللہ حافظ۔